बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के जो छोटे मियाँ हैं उनका बहुत बड़ा झूठ जो है वो पकड़ा गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनाती का जो मामला है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जो मामला सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मजीद संगीन हो चुका है। इलेक्शन कमीशन सरकारी बाबुओं को इस सवाल ये आमिर साहब के सामने रखेंगे कि उन्हें जिले रिटर्निंग ऑफिसर आखिर क्यों लगाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो आज की प्रेस रिलीज है उसमें किस अहम नुक्ते को जानते बूझते नजरअंदाज किया गया है, आज मुकम्मल तफसील इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से आप लोग के सामने रखेंगे। और ये भी एक सवाल उठेगा अब कि क्या इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन का जो मामला है वो खटाई में पड़ता हुआ आखिर क्यों दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। इसके अलावा अदालतों के अंदर सुने जाने वाले अहम केसेस के ऊपर बात होगी। शौकत अजीज सिद्दीकी केस के अंदर साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी आईएसआई को फरीक बनाने की इस्तदा भी कर दी गई है। डिटेल इसकी भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमेशा रोजाना की बुनियाद पे हल्कों की सियासत भी आप लोगों के सामने रखते हैं। हल्कों की सियासत में विहाड़ी और लोधरा का नंबर आज लगेगा तो उसकी डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, हम तो इंतजार कर रहे थे कि इंतखाबी शेड्यूल आएगा और 2 से 3 दिन उसके बाकी रह गए। कल आपने भी गुफ्तगू की, शिद्दत से इंतजार था ताकि मामला आगे बढ़े। 8 फरवरी को इलेक्शन हो पाकिस्तान में और एक स्मूथ किस्म की गवर्नमेंट बने या स्मूथ किस्म का एक रवैया हमें पाकिस्तान में देखने को नजर आए। मगर ये क्या इलेक्शन अल्तवा की बाज़गश्त बहुत ज्यादा शिद्दत से सुनाई दे रही है, क्यों? जी, ये काफ़ी अरसे से जो आलम अरवा की खबर रखने वाले फैसल वाडा जैसे लोग इस तरह के इशारे दे रहे थे कि जी जैसे पीआईए की फ़्लाइटें डिले होती हैं, ये इलेक्शन के हवाले से भी इस तरह की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सख्त अल्फाज में ये कहा हुआ है कि आप क्या कहा है, बीवी से बात कर लें या पड़ोसी से? नहीं, बीवी से आप अपनी से बात कर सकते हैं या फिर पड़ोसी से कर सकते हैं। मगर उसके बावजूद जो है ना, बीवी और पड़ोसी के अलावा हर एक से ये बात की जा रही थी। बांगे दोहल टीवी के ऊपर ये कहा जा रहा था, इशारे दिए जा रहे थे पॉलिटिशियनों की तरफ से और काफ़ी और लोगों से कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो अभी एक ये बड़ा वाक़या हुआ है और इसके अंदर बुनियादी स्टोरी ये है कि क्या ये इत्तेफाक है या इसके पीछे सोची समझी स्कीम है और साजिश है। आजकल मैं इत्तेफाकात में बिलीव नहीं करता, मुझे ज़्यादा बदबू जो है ना साजिश की ही नज़र आती है। हुआ ये है कि इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आम इंतखाबात ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और तहरीक इंसाफ के ये उमैर न्याजी साहब ने ये दरख्वास्त जस्टिस अली बाकर नजवी के अदालत में पेश की थी। और जज साहब के रिमार्क्स थे कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर नहीं, लार्जर बेंच उन्होंने बना दिया है अब। और फैसला ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल इनको जुडिशरी दाए, उन्होंने लार्जर बेंच बनाने का ये ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये बड़ी सियासी जमातों ने नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया जाएगा, अरबों रुपया लगेगा। जी। तो उन्होंने कहा जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी पर आज़ादाना राय रखने वाले मुतअद्दिद ग्रुप्स ने संजीदा नोटिस लिया है। बड़ी अच्छी बात है कि जज साहब के बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, बड़े वैलिड रिमार्क्स हैं। मगर यहाँ पे उसके फ़ौरन बाद क्वेश्चन जो है ना एकदम से मखबसे में पड़ गए हैं, इंतखाबात के होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि टाइमिंग का मसला है कि यहाँ पे 24 दिन का चाहिए होते इलेक्शन शेड्यूल के लिए। 8 फरवरी को इलेक्शन होना है और 1-2 दिन के अंदर इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए। नॉर्मली ये होता है कि 24 दिन तो इलेक्शन शेड्यूल के लिए चाहिए होते हैं, ये काफ़ी दिन पहले आ जाता है, दिनों और हफ्तों पहले कई दफ़ा आ जाता है कि जनाब फलाने दिन से ये डेटें हैं। अभी ये अब ये हो गया है कि सिर्फ 1 दिन बाकी बचा है, तकरीबन 2 दिन बाकी बचे, 2 दिन बचे हैं। 53 दिन से ज़्यादा चाहिए, 54 दिन चाहिए, तो पीछे 2 दिन रह गए हैं सर पे। और ये अभी लार्जर बेंच बनेगा, लार्जर बेंच कितनी देर लगा देगा, फैसला जल्दी आता है नहीं आता, कहाँ पे होता है, क्या ये बहाना बना के कोई इल्तवा की कोशिश तो नहीं होगी। मगर फ़ौरन क्योंकि शक इसलिए बढ़ जाता है, प्लॉट गेट्स थिकर बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन जो है उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर के जो थे उनकी ट्रेनिंग रोक दी। उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल हमने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, कंधे पे बंदूक उन्होंने रखी लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा जी हमने ये बिल्कुल रोक दी गई है।
تو اب کیونکہ ان کی رک گئی ہے تو کیا اس سے باقی پروسیس بھی متاثر تو نہیں ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا کوشچن آ لیکن گیا. عامر صاحب اس میں ٹریننگ کمپلیٹ ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے وہ متاثر ہوگا, اپنے تئیں یہ کہا جا سکتا متاثر ہوگا کیونکہ ٹریننگ کے لیے ایک وقت درکار ہوگا. جب تک وہ ٹریننگ مکمل نہیں ہوگی تو الیکشن کے اندر کس طرح سے ان ریٹرننگ آفیسرز کو اتارا جائے گا؟ جی وہ ایگزیکٹلی یہی اب ہے کہ یہ ٹریننگ کے لیے کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو وہ یہ بہانہ بن سکتا ہے کہ جناب ان کی اگر ٹریننگ رک جائے تو پھر یہ 2 دن 3 دن بھی آگے آ جائے. تو یاد رہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہ ہوا عدالت نے یہ کہا یہ غلط ہوا, یہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جانے چاہیے تھے, یہ صدر کو, یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے صدر کو الیکشن کمیشن کو ڈیٹ دے دینی چاہیے تھے. مگر چونکہ فیٹ کمپلائی کہ چونکہ یہ اب ہو چکا ہوا ہے تو لہٰذا یوں کر لیتے ہیں, تو یہ اس طرح کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. اور اس کا شک اس لیے زیادہ پڑتا ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ کلیئرلی جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کیا گیا ہے. اور اس کی مثال یہ خط ہے. خط یہ ہے کہ یہ اگر پروڈیوسر صاحب ساتھ میں دکھاتے بھی رہیں, میں اس کے متعلق بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ خط جو تھا یہ الیکشن کمیشن نے 31 جولائی کو لاہور ہائی کورٹ کو یہ خط لکھا کہ آپ عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں آر اوز اور ڈپٹی آر اوز کی تعیناتی کی جائے, کیونکہ یہ اس پہ بعد میں آئیں گے. صاحب نے ایک جھوٹ بولا ہے کہ جناب پچھلے الیکشنوں کے اندر جو نا بیوروکریسی نے کروایا تھا, اور دیکھ لیں وہ اس لیے دھاندلی ہوئی, انہوں نے یا جان بوجھ کے یہ غلط بیانی کی ہے یا ان کو پتہ نہیں ہے. ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, ان کی اطلاع کے لیے یہ اب اس کی تفصیل بتا دیں گے ہم کہ پچھلے کافی سارے 5 7 10 الیکشن تک تو ہم گئے ہیں, وہ سارے ہی انتظامی عملے نے نہیں, وہ عدالتی عملے نے کی ہے. وہ جوڈیشل آر اوز نے الیکشن کیے ہیں, انتظامیہ نے پچھلا 2018 کا الیکشن نہیں کیا تھا, سرکاری افسروں نے نہیں کیا. جی وہ کیا تھا. تو یہ اس پہ عدالت سے یہ جب مانگے گئے تو عدالت نے, لاہور ہائی کورٹ نے 19 اگست کو یہ خط ہے جناب, یہ میں پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ جی the matter was placed before the honorable chief justice, یہ رجسٹرار صاحب نے, عرفان احمد سعید صاحب نے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھا کہ جناب میں نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ پیش کیا تھا اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے غور کر لیا. انہوں نے کہا آپ سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ الیکشن شیڈیول تو اناؤنس کریں نا, اس کے بعد جو ہی کریں تو آپ پھر ہمیں ایک فریش ریکویسٹ بھیجیں تاکہ ہم پھر اس کے بعد آپ کو اس کے متعلق انتظام کر کے دیں. یہ خط آیا ہوا ہے. اور یہ 19 اگست کا یہ خط آیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے کیا کیا, وہ اس خط کے اوپر بیٹھے رہے, چپ کر کے بالکل بیٹھے رہے. اور ہم نے کہا یہ ہو نہیں سکتا, تو ہم نے الیکشن کمیشن کے جو ترجمان ہیں ان کو متعدد جو ہے میسیجز بھیجے کہ اگر آپ نے اس کا کوئی جوابی خط لکھا تو آپ ہمیں اطلاع دیں. ان کا کوئی جواب نہیں آیا, جس سے انہوں نے اپنی کوئی پریس ریلیزیں بھیج دی. مطلب یہ کہ انہوں نے دیکھ لی ہماری کوئری, جواب نہیں دیا, تو اس سے ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ خط نہیں لکھا گیا کیونکہ پیش نہیں کیا گیا ابھی تک. یہ اس خط کا بجائے اس کے کہ وہ اس کو جواب بھیجتے اور الیکشن شیڈیول ٹائم پہ اناؤنس کرتے, پہلے کرتے, اور جب کرنے سے پہلے یہ عدالت سے ہاں نہ تو لے لیں بھائی. عدالت نے نہ نہیں کی, عدالت نے نہ نہیں کہی. انہوں نے کہا اب ہمیں الیکشن شیڈیول, طریقہ کار یہ ہے کہ الیکشن شیڈیول اناؤنس کریں, پھر آپ ہمیں فریش ریکویسٹ بولیں کہ تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ان افسران کو ان تاریخوں کے لیے آپ کے لیے مختص کرنا ہے. یہ جو ایک نئی جو ایک اس کے اندر چیز نکل آئی ہے کہ عدالت کو الیکشن کمیشن نے خط لکھا اور عدالت نے ان کو اگست میں کہا کہ آپ الیکشن شیڈیول جب اناؤنس کیجئے گا پھر آپ ریکویسٹ کیجئے گا, ہمیں ان کو ٹائم فریم بتائیے جب آپ کو یہ عدالتی عملہ چاہیے ہو. تو بجائے عدالت کے احکامات کے عمل درآمد کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی انتظامی عملے کی ٹریننگ شروع کر دی. تو اس لیبس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کو عدالت سے لینا چاہیے تھا اسٹاف, اور جوڈیشل افیسر لینے چاہیے تھے, اور اچھا ہوتا اگر ایسے الیکشن کی طرف جایا جاتا کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھاتا.
اور اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان میں یہ بہت بڑا قیاس پایا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، سلیکشن ہوگی یا الیکشن ہوگی. یہ ایسا سوال ہے عامر بھائی کہ جو یقیناً ہماری ڈیموکریسی کے لیے بھی کوئی نیک شگون نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاست کے لیے بھی کوئی نیک شگون نہیں. یہ آپ کی پارٹی کا میں دیکھ رہا تھا بڑا سخت موقف آیا، اور کنسسٹنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو مین پارٹیز ہیں، 3 بڑی پارٹیاں ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے. اب جو ہو گیا ہے تو انہوں نے لارجر بینچ کا کہہ دیا ہے، اس میں کتنی دیر لگتی ہے. اب واٹ نیکسٹ؟ کیا عدالتوں کو کرنا چاہیے؟ کیا یہ میرے خیال میں تو یہ کنٹیمپٹ بھی بنتی ہے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ جو عدالتی عملہ نہیں آیا عدالتوں کی وجہ سے آیا. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر فیصلہ تو اب جوڈیشری نہیں کرنا ہے، آنریبل کورٹس جو بھی فیصلہ کریں گی وہی میں سمجھتا ہوں اپنی فیصلہ ہوگا. اور بہتر یہ ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ سیشن ججز یا ایڈیشنل سیشن ججز دے دیے جائیں جو کہ الیکشن کروائیں تو میرے خیال میں کافی حد تک فیئر الیکشن ہو جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت چاہے تو عدالت 1-2 دن کے اندر اس فیصلے کو نپٹا سکتی ہے. اس کے اندر اگر عدالت کا یہ مرضی ہو تو کوئی ٹائم نہیں چاہیے، 1 دن کے اندر یہ معاملہ نبٹ سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، کیوں نہیں نبٹ سکتا جی. اور مسئلہ نمٹانا ہو تو وہ تو بالکل 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دنوں میں نپٹایا جا سکتا ہے. آپ نے جو بھی بات کی کہ یہاں پہ ظاہر ہے اس وقت جو انتظامی عملے کے اندر جو ہے بڑی زیادہ آپ کی پارٹی کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی خاص طور پہ شکایتیں ہیں کہ یہ جو اکثر ڈی سی حضرات ہیں ان کو بہت شکایتیں ہیں کیونکہ یہ ملٹیپل جو ہے ایم پی اوز کے تحت لوگ اٹھائے گئے، فلانا گیا. تو اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کے جو انچارج ہیں وہ صاحب ہیں جن کا بہت زیادہ نون لیگ کے ساتھ تعلق رہا ہوا ہے، ان کے وہ معاون خصوصی بھی رہے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں آپ کے ساتھ. تو ابھی ایک میں صرف آپ کو اور ناظرین کو بتا دوں کہ ایک جو صرف اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، الیکشن کمیشن نے 26 اکتوبر کو حکم دیا کہ آپ ان کو تبدیل کریں. 21 نومبر کو وزارت داخلہ نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا کہ ان کو ڈی سی صاحب کو تبدیل کر دیا جائے. اب الیکشن کمیشن نے 11 دسمبر کو جو ہے انہی ڈی سی صاحب کو جن کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شکایات ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے، اب آر او لگا دیا ہے. اور 13 دسمبر کو یہ کہہ دیا کہ تبادلوں کے اوپر پابندی نہیں ہے. یعنی کہ کیونکہ پابندی لگ گئی ہے، اگر آپ کو یا کسی اور کو شک ہے کہ جناب یہ میرے علاقے کا ڈپٹی کمشنر جو ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو پابندی ہے کہ جی وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بڑی سادہ سی بات ہے کہ پبلک کے اندر الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک، حلقہ بندیوں سے لے کر اور ساری چیزیں، تو ماحول جو ہے وہ ایسا نہیں بنایا جا رہا کہ جس سے لگے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں الیکشن اس وقت ملک کی ضرورت ہے، جمہوریت کی ضرورت ہے. اس ملک سے غربت، مہنگائی یا سسٹم کو بہتر لانے کے لیے الٹیمیٹلی آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے پڑتے ہیں. اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن عامر بھائی نہیں ہوں گے تو کوئی الیکشن کا فائدہ نہیں ہے. اگر سلیکشن ہونی ہے تو اس سے بہتر ہے اربوں روپیہ کینڈیڈیٹس کا اور گورنمنٹ کا ضائع نہ کروایا جائے. جس کو بھی آپ نے حکومت دینی ہے اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں، اس کو ووٹ دیں اور اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. تو میرے خیال میں کیا اس پریکٹس کی ضرورت ہے؟ ایک لمبی پریکٹس، ایک لوگوں کو آپ ہجانی کیفیت میں ڈال کے، آپ کو پتہ ہے جب ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ایک یقین جانیے ایک وہ کہتے ہیں نا آگ کا دریا عبور کرنے والی بات ہوتی ہے، اور کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کتنی پولرائزیشن ہوتی ہے، شدت آ گئی ہے اس وقت. اور اوپر سے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اس وقت. جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں بارڈرز کے اوپر، ایک صوبے کے اندر بار بار حملے ہو رہے ہیں سرکاری املاک پہ، تھانوں پہ، فوج کے اوپر. بس دعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اپنے احکامات کے مطابق عمل درآمد کرے
اور لاہور ہائی کورٹ اس کو فیصلے کو بڑی جلدی نپٹا لے. میرا خیال ہے ان کو کل ہی ایک دن کے اندر ہی ٹیک اپ کر دینا چاہیے تاکہ الیکشن کمیشن کو یہ جواز نہ پرووائڈ کیا جائے کہ اس کا بہانہ کر کے وہ کہیں جی ہو اب تو دیکھیں نا 2-3 دن اوپر ہو گئے ہیں. تو کیونکہ ایک دن بڑھنے سے بھی وہ پھر سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے دعائی کریں گے. میں کوئکلی چاہوں گا آپ کو کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ عدالت کے اندر کیس ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کا کیس ٹیک اپ کر لیا گیا اور آج ٹی وی کے اوپر اس کی عدالتی کارروائی جو ہے براہ راست نشر بھی کی گئی. اس کے اندر جو ہے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، سابق ڈی جی آئی ISI فیض حمید صاحب کو اور 2-3 بریگیڈیئر صاحب کو، انور قاسی صاحب کو، سابق چیف جسٹس صاحب کو، ان سب کو بلا لیا گیا ہے. تو یہ جو جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو خاص طور پہ بلوایا گیا ہے، تو کیا واقعی ملک میں یہ دن آ گیا ہے کہ لوگوں کی جن کی غلطیاں ہیں ان کی پکڑ ہو سکے گی یا یہ پرویز مشرف والا ہی کام ہوگا؟ میرے خیال میں تو ہمارے سسٹم میں یا ہمارے اداروں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی طاقتور کا احتساب کر سکیں. تو آپ کی اور میری خواہش تو ہو سکتی ہے، ہماری دعا تو ہو سکتی ہے، لیکن مجھے تو اپنے اداروں میں یا اپنے سسٹم میں، نظام عدل میں اتنے مسلز یا اتنی طاقت نظر نہیں آتی کہ ہم ایسی سوچ کا احتساب کر سکیں جس سوچ سے ملک کو نقصان ہوا ہے یا اداروں کی توہین ہوئی ہے یا اداروں کی بے عزتی ہوئی ہے یا اس ملک میں اداروں کو آپس میں لڑوایا گیا ہے یا اداروں کو پولیٹیسائز کیا گیا ہے، جس سے سسٹم بھی کمزور ہوا ہے. لیکن مشرف سے دور کی بات ہے، میرے خیال میں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہم احتساب نہیں کر سکتے. لیکن دعا ہے کہ وہ وقت آئے گا ضرور. پتہ نہیں آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا، لیکن آئے گا ضرور. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. ندیم اسل چاند صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. عامر صاحب، خواہشات تو سبھی کیے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. باقی آگے بڑھنے سے پہلے چونکہ اس پورے معاملے کے اندر جو سازش کا ایلیمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، پی ٹی آئی پہ میں سوال کروں گی، مگر اس سوال پر جانے سے پہلے آپ کی گفتگو کے اوپر ایک سوال ہے. آپ نے جب کہا کہ جی پڑوسی سے بات ہو سکتی ہے، بیگم سے بات ہو سکتی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کے اوپر آپ کی، میری یا صحافی برادری کی یا میڈیا کی تو زبان بندی ہو سکتی ہے، ان کے اوپر تو کہا جا سکتا ہے ابھی آپ نے اس کے الیکشن کے التوا کی بات نہیں کرنی، تو جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے وہ شہباز شریف صاحب کو بلائے اور پوچھیں بھئی آپ کن بنیادوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن التوا ہو جائے گا یا سازش کی یا پی ٹی آئی نے وہ اس میں ملوث ہیں، آپ لوگوں کے اندر یہ کیوں ایک ایلیمنٹ لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، اچھی بات تو یہ ہے کہ تمام لوگ ہی اکا دکا JUI کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آتی ہیں. آصف زرداری صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی 10-15 دن آگے جانا چاہیے یا اس طرح کے، مگر لارجلی انکلوڈنگ نون لیگ جو ہے ان کی، شہباز شریف صاحب نے بھی 8 فروری سے آگے جانے کی بات نہیں کی. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بریف غلط کیا گیا ہے. حالانکہ 2008 کے الیکشن کے وہ بینیفیشری رہے، بعد میں پرائم منسٹر، ان کی بچپن کی خواہش پوری ہو گئی، پرائم منسٹر بھی بن گئے. ان کو یاد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم نے یہ چیک کیا تو یہ ایک منٹ کے لیے تو ہم بھی پریشان ہو گئے، شاید ہماری یادداشت خراب ہے. مگر بہرحال یہ پتہ چلا کہ پچھلے نہیں ہیں، پچھلے 7-8 چیک کیے ہیں، وہ سارے کے سارے الیکشن جو ہے یہ عدالتی عملے کے تحت ہوتے رہے ہیں. کو یہ بھی ایک بحث رہتی ہے کہ جناب یہ کوئی ضروری نہیں ہے جب نیت خراب ہونا تو عدالتی عملہ کیا، انتظامی عملہ کیا، سب اس سے ہو جاتی ہے. مگر اس وقت جو ہے بہرحال پھر بھی حالانکہ 2018 کے جو الیکشن ہوئے اس کے اوپر بھی وہ بھی کنٹروورشل ہوئے، 2013 کے بھی کنٹروورشل ہوئے، تو ان کے ہاں بھی کوئی آئیڈیل الیکشن نہیں ہوئے مگر پھر بھی ایک فرق ہے جوڈیشل کے عملہ، عدالتی عملے کے اوپر. پھر بھی ان کو اس طریقے سے کان مروڑ کے نہیں آپ کہہ سکتے. یہاں تو چن چن کے مرضی کے بندے لگائے گئے ہوئے ہیں. تمام نے جو اس وقت پچھلے 2-4 مہینے میں کام ہوا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، پلانا کیا گیا ہے، تو پھر وہ جس طرح لاہور میں وہ آپ نے دیکھے نا ADCR کا جو حشر ہوا، پھر یہ دن نوبت آ جاتی ہے کہ جب آپ کانسٹنٹلی عدالتیں کہہ رہی ہیں. بابر ستار صاحب نے بھی ڈپٹی کمشنر وغیرہ کو کنٹمپٹ میں بلایا ہوا ہے
کہ عدالتیں کہتی ہیں چھوڑتی ہیں, ادھر سے دوبارہ پکڑ لیتے ہیں, تو عدالتیں بھی بس ہوتی ہیں. تو پھر یہ جو لاہور کے اندر ADCR والا وہ بیوروکریسی کی تکلیف تو بہت ہوئی ہے, بہت تڑپ بھی رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی کی ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کو ہتھکڑی کیسے لگ گئی جناب. ADCR ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو آپ نے ہتھکڑی کیوں لگا دی؟ اور بھائی جب عدالتیں بھیجتی ہیں سٹاف کو, وزیر اعظم کو لگ سکتی ہے, وزراء کو فیڈرل لگ سکتی ہے, کس کس کو ہتھکڑی نہیں لگی؟ ان سب کو ٹوپیاں پہنا کے ہتھکڑیاں بنا کے لائے, مگر 18ویں گریڈ کے سرکاری افسر کو ہتھکڑی لگ گئی ہے. پورے پنجاب میں قیامت آئی ہوئی ہے. اور پھر یہ دن آ جاتا ہے کہ آپ جب نہیں حکومت دولی کرتے ہیں تو یہاں بیوروکریسی جب کریں گے تو آگے ہی پہلے ہی بڑے سوالات الیکشن کے اوپر پڑ گئے ہوئے ہیں کہ جناب یہ ایک پری ریگنگ ہی ہے نا, جس طریقے سے پارٹیوں کے مطلب پارٹیوں ایک کلیئرلی نظر آتا ہے کہ پیمانہ جو ہے مختلف پیمانے ہیں مختلف پارٹیوں کے لیے. تو اس کے ساتھ جب یہ بھی ایڈ کر دیں گے آپ کہ بیوروکریسی اپنی من مرضی کے بندوں کے ذریعے الیکشن کروائیں گے تو پھر یہ مزید خرابی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کو نپٹانا چاہیے, اور یہ سپریم کورٹ چیف جسٹس پاکستان کو, ان کو, کیونکہ ان کا یہ بڑے سٹرکٹ اس پہ آبزرویشنز تھیں, وہ نوٹس لیں گے کہ جناب یہ الیکشن کمیشن یہ کیوں تاثر دے رہی ہے کہ جوڈیشری کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے اور وہ ہوا ہے. یہ خط کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہم نے بار بار ترجمان, اگر ہمیں کوئی ایسا خط تھا جو اس کا جواب دیا گیا اور واقعی جوڈیشری یا ہماری نالج میں اضافہ کریں یا پھر اس کا جواب دیں. عامر صاحب, سوال مختصر PTI کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے, اگر کہتے ہیں کہ جی بلے کا نشان نہیں ملتا, چلیے ایک اور بھی چیز رکھ لیتے ہیں, اگر PTI کا ٹیگ بھی ہٹ جاتا ہے تو واٹ نیکسٹ, کیا آپشن ہے ان کے پاس پھر؟ جی یہ الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹی تلا ہوا ہے. نظر آ رہا ہے کہ پہلے ان کے الیکشن 175 پارٹیوں کے کسی کی آبجیکشن نہیں کی گئی, ان کے کر دی گئی, انہوں نے دوبارہ الیکشن کروا لیے. اب یہ جی ہماری تسلی نہیں ہوئی, تو نظر آ رہا ہے کہ ان کا بینٹ کس طرف ہے اور کیا کرنا ہے. تو آج علی ظفر صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملتا, یا مزید یہ ہے کہ اگر پارٹی PTI کے بینر کے تحت ہی آپ کو الیکشن نہیں لڑا چاہتا تو پھر کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس B اور C, جو میں بھی اطلاع دیتا رہوں کہ ان کا ABCD بنا ہوا ہے, تو وہ ہے. تو یہ بات سیاسی حلقوں میں ہو رہی تھی کہ BCD کیا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز سے بلے کے نشان سے 19-20 کا تھوڑا سا فرق پڑتا ہے, زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور یہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جو تلوار تھی وہ تو ان کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا, تو تلوار جو تھی تو ذوالفقار کی تلوار سے ایک تشبیہ رہتی تھی, تو تلوار کے ارد گرد پیپلز پارٹی ہوتی تھی. جب تیر آ گیا تو وہ اب تیر باجا وہ چلتا رہتا ہے, اس پہ بھی ڈانس ہوتا ہے, تو کوئی زیادہ پیپلز پارٹی کو اس سے فرق نہیں پڑا. لوگوں کو بھول جاتا ہے کہ PNA کا جو نشان تھا وہ حل ہوتا تھا, بعد میں IJ کا سائیکل ہوتی تھی جو PMLQ کی بھی رہی. وہ سائیکل بیجا سائیکل تھے, وہ بیجا سائیکل ختم ہو گئی. واشر صاحب نے اپنا پہلا جو الیکشن لڑا تھا وہ سائیکل پہ لڑا تھا. کرشن نگر میں سنا ہے وہ سائیکل آج بھی لٹک رہی ہے. وہ سائیکل چلی گئی تو اب شیر آ گیا. تو یہ بلے سے نہیں ہے, لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو وہ جو ہے کچھ بھی بلے کی جگہ کچھ بھی آ جائے تو وہ کام چل جائے گا, اس سے زیادہ فرق پڑے گا. پلس جو ہے ہاں پارٹی کا انڈیپینڈنٹ, اگر پارٹی تو چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ پارٹی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جب آ جائیں تو انڈیپینڈنٹ کو تو تروڑا مروڑا جا سکتا ہے, وہ انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جا سکتا. دوسرا یہ ہے کہ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, جب آپ پارٹی کے نام پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی ریزرو سیٹس دیتی ہیں, جو ویمن کوٹا ہوتا ہے, مائنارٹیز کا کوٹا ہوتا ہے, تو وہ 60-70 سیٹیں ہوتی ہیں جس میں سے آپ کو اپنا حصہ ملنا ہوتا ہے. تو اس کے بغیر کوئی بھی پارٹی افورڈ نہیں کرتی ہے کہ ان سیٹوں کو لوز کرے, تو پارٹی ہونی ضروری ہے. فرض کریں یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ جی PTI کا بینر ہی چھین لیں گے, آپ PTI کے نہیں کر سکتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ PTI کا ان کی 2 PTI ہو جائے, ایک بلے والی ایک دوسرے والی. فرض کریں یہ بھی کر لیں, تو ایک میں نے ایک انسائڈر سے پوچھا یہی والا کہ BC کیا ہے. انہوں نے ایسی ہے, انہوں نے کہا فوڈ فار تھاٹ, ذرا سوچئے گا. انہوں نے کہا جی یہ کہ 175 پارٹی ہے نا, تو کسی ایک پارٹی کے ساتھ الحاق اگر کر لیں, وہ کہیں جی آج سے B پارٹی, لیٹ سے D کمپنی تھی نا, تو یہاں B کمپنی ایک آ جاتی ہے, B کمپنی ایک پارٹی بن گئی ہے.
کوئی 175 میں سے کسی کو ساتھ الحاق کر لیتے ہیں اور اس کے سائن پہ اور اس کے نام پہ وہ کوٹے کی بھی سیٹیں دے دیتے ہیں، اور وہ صبح یہ اعلان ہونا ہے، شام تک پورے پاکستان میں سب کو پتا ہونا ہے کہ اب پی ٹی آئی کا نام بی کمپنی ہے، بی کمپنی ہے، اور اس کا نشان جو ہے نا وہ چلے لوٹا ہی رکھ لیں سمبولیکلی. یہ ان کی جو لڑائی تو وہ لوٹوں کے خلاف ہے نا، تو لیٹ سے اے بی سی کچھ بھی رکھ لیں، لوٹا رکھ لیں، دیچکی رکھ لیں، ہانڈی رکھ لیں، جو چمچ رکھ لیں، یہ سمبولک چیزیں ہیں، ان سے 19-20 کا فرق پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا شعور آ چکا ہے ووٹر کے اندر، تو لوگوں نے جس نے جس کو ووٹ دینا ہے اس نے دینا ہے، ان چیزوں سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اچھا، کوئی مطلب یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو آئندہ انتخاب کے اندر ڈنڈ ڈالا جا سکتا ہے، پارٹی پاپولر پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کو آپ، ہاں بالکل، جو حالات ہیں یہ ابھی کلیئر نہیں ہوا کہ کس کس کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا اور کیا ماحول ہوگا. حالات سے یاد آیا مروت صاحب اٹھا لیے. ہاں وہ میں کہہ رہا تھا نا، موٹر سائیکل جو وہ موت کے کنویں میں چلا رہے تھے، وہ آج ثابت ہو گیا. وہ پنجاب میں جب آئی موٹر سائیکل تو وہ آج رک گئی، تو اور بڑا وہ ڈرامائی سین تھا. اب اس کے اندر جو ہے یہ ایک سوال بہت زیادہ تھا کہ کے پی کے اندر تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بہت بڑا سوال تھا اور ہے کہ پنجاب کے اندر یہ موٹر سائیکل چلے گی کہ نہیں چلے گی. تو اس کو موٹر سائیکل کو شروع میں ہی انہوں نے سٹاپ لگا دیا ہے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا. آپ نے مروت صاحب کو متنبع کیا تھا پنجاب کے بارے میں؟ میں نے کیا، وہ جو ہے ایک کوسچن تھا، آمنے سامنے بیٹھ کے ہوئی تھی بات. لوگ اب اس کو ایک لسانی اور علاقائی ایک کلر دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی پختون برادری نہیں، ایک فرق ہے اس میں، کوئی رویوں کا فرق ہے، مگر آپ اس کو ایک ڈیفرنسز میں نہیں کریٹ کر سکتے. ایک ہر ایک کا ایک کلچرل ایتھکس ہوتی ہیں، ہر سوسائٹی مزاج ہوتا ہے. ایک پختونوں کا مزاج ہے، پنجابیوں کا مزاج ہے، بلوچوں کا، سندھیوں کا، اردو اسپیکنگ کا، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور اس کی اس کا معاشرتی اور ثقافتی وہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب دیکھ لیں کہ ہمارا پختون بھائی ہم نے یہاں نہیں کرنے دیا. تو پنجابیان جو ہیں وہ پہلے بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی لارجلی زمان پاک پہ بھی جو آئے تھے وہ پختون برادری تھی، اور وہاں پہ وہ ہے، وہاں پہ ان کا زور بھی زیادہ چلتا ہے، یا جو مرضی کہہ لیں. تو پنجاب میں فی الحال یہ ایک دھچکا لگا ہے، مگر آگے دیکھتے ہیں. پہلی بات کہ مروت صاحب چھوٹتے ہیں نہیں چھوٹتے ہیں، وکلا برادری کس طرح ری ایکٹ کرتی ہے، اور کیا اس سے وہ موٹر سائیکل رک گئی ہے یا کوئی نیا مروت آ جائے گا. ویسے ابھی چلیے میں بریک کی طرف چل رہی ہوں، واپس آ کے حلقوں کی سیاست پہ بات کرنی، مگر جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ گور خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اب یہ لیڈ کریں گے یہ پورے کنونشنز جہاں پنجاب میں ہوں گے، اور کل یا پرسوں یہ ایک شیڈول ہے پنجاب میں کنونشنز کا وہ جاری ہو جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے حلقوں کی سیاست میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے آج ہم نے چنے ہیں وہاڑی کے حلقے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں اب وہاڑی کے حلقے کی طرف. عامر صاحب، وہاڑی میں کون کون آپس میں مد مقابل ہو سکتا ہے؟ جی ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو الیکشن کروانے کا، جو لوگ جمہوریت پسند ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، انتخابات بہت ضروری ہے، اس کا بجائے اس کے کہ یہ سازشوں کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے، ان کے متعلق بھی ایکسپوز کرنا ہے، جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے سوال اٹھائے ہیں. مگر بہترین خدمت یہ ہے کہ آپ الیکشن کی کوریج شروع کر دیں، اور یہ حقیقت کی عکاسی بھی کرتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا میڈیا جو لارجلی ادھر ادھر کے ایشوز ڈسکس کر رہا ہے، حلقوں کے اندر یہ سیاست شروع ہو چکی بھی ہے. ہماری ٹیمیں جو ہیں یہاں، ہم نے اپنی ایک ٹیم بنا لی ہوئی ہے. رانا اکمل صاحب ہمارے جو ایگزیکٹو پروڈیوسر صاحب اس کو لیڈ کرتے ہیں. تو حلقوں میں جب ہماری ٹیمیں گئی ہیں، وہ بھائی صاحب وہاں پہ نام ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے ہیں، جوڑ توڑ ہو رہی ہے، کون کس کے ساتھ بننا ہے، ونگز بن رہے ہیں کہ اوپر ایم این اے پہ کون ہوگا، ایم پی اے پہ کون ہوگا، یہ نہیں لڑے گا تو یہ لڑے گا.
تو مور اور لیس جو ہے صرف فارملائز نہیں ہوا, پارٹیز نے ابھی اناؤنس نہیں کی, مگر ایک پکچر 80% حلقوں کے اندر ابھر آئی ہے کہ کون کون میدان میں ہوں گے. تو ہم یہ ضرور اس بات کا تھوڑا سا کریڈٹ لیں گے کہ ہم ان میں پہلے لیڈ کر رہے ہیں, اور ہماری گزارش ہوگی باقی میڈیا سے بھی کہ آپ ذرا حلقوں میں آ جائیں. یہ الیکشن شیڈیول کل سے پرسوں سے یہ اناؤنس ہو جائے گا انشاءاللہ, اور یہ معاملہ بھی نپٹایا جائے گا. اب آ جاتے ہیں جی ویاڑی پہ. ویاڑی کا جو سب سے بڑا جو سوال ہے وہ تو ہمارے دوست اسحاق خان کوانی صاحب ہیں. میں اس دوست آپ چھیڑ رہی تھی کہ اسحاق خان کوانی صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں اور بڑے ایک وزادار آدمی ہیں, اور وہ ان کی خوبی ہے اور یہی ان کی خرابی بنتی ہے سیاست کے اندر. اچھا. کہ وہ ہمیشہ اسی لیے سیاست میں وہ کوئی اتنے کامیاب نہیں رہے. وہ صرف 2002 کا الیکشن جیتے تھے, 30-40 سال سے سیاست میں ہیں, اور صرف 2002 کا جو کہ ظاہر ہے مشرف کا الیکشن تھا اور بڑا ڈوبیس الیکشن تھا, تو وہ ایک ڈوبیس الیکشن جیتے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ وہ جیتے نہیں ہیں. اور لارجلی جو نہ جیتنے کی وجہ ان کی وہ نہیں ہے, اپنے علاقے میں بڑی لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور بڑی اچھی شہرت ہے, کوئی کرپشن کا ان کے اوپر الزام نہیں ہے, مگر ان کی دوست پروری ان کے نا خوبی بھی ہے اور وہی ان کے آڑے آتی ہے. اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے, اور جب وہ پھر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد ان کی مرزا بھٹو سے بہت زیادہ دوستی تھی, تو وہ مرزا بھٹو کی ان کے مرنے کے بعد بھی دوستی نبھاتے رہے, اور وہ غنوہ بھٹو کے ساتھ رہے. سو پیپلز پارٹی زیڈ جو تھی, جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ بنی تھی, تو وہ ظاہر ہے اس کا کوئی الیکٹورل سکوپ نہیں تھا, مگر وہ 20-30 سال اسی کے ساتھ جڑے رہے اور نبھاتے رہے, جب تک وہ بالکل ہی پارٹی بیٹھ گئی. فاطمہ بھٹو آئی نہیں, ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے, تو اس کے بعد پھر وہ کیوں میں آ گئے. کیوں میں وہ جیتے گئے, یا جس طریقے سے بھی 2002 کا جو پتہ نہیں الیکشن تھی, سلیکشن تھی, کیا تھا, تو وہ آ گئے. اس کے بعد سے پھر ان کی جو مزید جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کو دوست پروری کا, جہانگیر خان ترین صاحب سے ان کی بہت دوستی بھی ہے, محبت بھی ہے, بیسٹ فرینڈ ہیں, صادق پبلک سکول کے اکٹھے کلاس فیلو ہیں. سو بچپن کی دوستیاں ہیں, تو وہ دوستیاں نبھا رہے ہیں, اور دوستوں میں وہ بڑے زیادہ پارشل ہوتے ہیں. مطلب وہ فار ایگزامپل جہانگیر خان ترین کی کوئی جائز پازیٹیو تنقید بھی اگر کوئی کرنا چاہے مثبت, تو وہ کہتے ہیں میرے سامنے نہ کرے, وہ میرا دوست ہے. تو وہ بس انہی کے ساتھ جہاں جہاں ترین صاحب وہاں پیچھے پیچھے اسحاق خان کوانی صاحب, حالانکہ ان سے سینئر ہیں, جتنی آپ نے تعریف کر دی ہے سیاست میں بھی زیادہ سینئر ہیں اور ویسے بھی سینئر ہیں, اور عقل میں بھی میں سمجھتا ہوں دانش کے اندر بھی وہ زیادہ سینئر ہیں. مگر وہ اسحاق خان کے ساتھ دوستی جو ہے نا, جہانگیر خان کے ساتھ اسحاق خان پیچھے پیچھے جہانگیر خان صاحب جتنی آپ نے تعریف کر دی, مجھے لگتا ہے بڑے مضبوط امیدوار ہیں. مضبوط کا یہاں پہ اب یہ ہے کہ استحکام پارٹی اوورال جس کے وہ کینڈیڈیٹ ہے وہ پارٹی ہی بیٹھ گئی ہے. یہ اسحاق خان کو چھوڑیں, وہاں جہانگیر خان کا نہیں پتا کہ لودھرا کے اندر کیا ان کی صورتحال ہوگی, ملتان کے اندر وہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے, یا وہ لڑیں گے نہیں لڑیں گے. وہ جو ہے علیم خان جو ہے, تمام خوانین ہے نا, علیم خان جو ہے وہ اس کا لاہور میں جو ہے مجھے کوئی سکوپ دور دور تک نہیں نظر آ رہا. سو پارٹی جب بیٹھ گئی ہو تو وہاں بیچارے کیا کریں گے اسحاق خان, اب ہلکے آ جائیں وہاں پہ. اس سے پہلے یہ ان کے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ تھوڑی سی گنجائش ان کی تب بنے گی, یہ ساری استحکام پارٹی کی بنے گی, کہ اگر جہانگیر خان اور اسحاق خان کو نون لیگ جو ہے کچھ ان کے لیے گنجائش نکالے. انہوں نے جو منحرف افراد تھے جنہوں نے نون لیگ جوائن کر لی, ان کے لیے جو ہے راجہ جی پشانتے جو ہے نا, راجہ ریاض صاحب کے لیے گنجائش انہوں نے نکال رہے ہیں, مگر یہاں ابھی تک انہوں نے ان کو کوئی ایسی خوشخبری نہیں دی ہے, ان کے لیے نہیں نظر آ رہی. اگر وہ گنجائش نہیں نکالتے تو پھر بہت ہی کم ہے. اب وہ لڑ رہے ہیں, یہ NA ویاڑی 2 ہے, NA 157. ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ کے یہاں پہ سابق MNA جو ہے نا, وہ سید ساجد مہدی کے میدان میں اترنے کا امکان ہے. اور آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے یہاں پہ عارفہ نذیر جٹ صاحب ہیں. یہ کہیں نذیر جٹ صاحب کی صاحبزادی تو نہیں ہے؟ نذیر جٹ صاحب بڑے اپنے علاقے میں بڑا ان کا نام ہے. تو یہ ان کی 2 صاحبزادیاں 2 حلقوں سے لڑ رہی ہیں.
تو ان کے متعلق سوچا جا رہا ہے، گو کہ ان کے اوپر آج کل بڑے زیادہ جس طرح باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر پریشرز ہیں، ان کے اوپر بھی پریشر ہے، مگر یہ تگڑے آدمی ہیں، میرا خیال ہے یہ بزد ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں یہ الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بیسیکلی دہی علاقہ ہے، یہ جویا، عمر پور، لڈن اور ماچھی وال۔ یاد رہے کہ جماعت اسلامی کی ہسٹری میں ماچھی وال کی بڑی ہسٹری ہے، وہ ڈائگریشن ہے، کس دن بتاؤں گا بعد میں۔ اینی تو ساجد مہدی صاحب کو یہاں پہلے 70,325 ووٹ ملے تھے، اور خاقوانی صاحب جبکہ پی ٹی آئی کے اس پہ جب لڑے تھے، پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے، پاپولر ویل کے ہوتے ہوئے، جس میں کہ وہ بڑے الزام بھی لگے کہ جناب بڑی دھاندلی ہوئی ہے، بڑی سپورٹ تھی، سپورٹ کے باوجود بھی ان کو 56,000 ووٹ ملے تھے، 56,873 ووٹ، یہ ہار گئے تھے، دوسرے نمبر پہ تھے۔ اور عارفہ نذیر جٹ صاحبہ جو تھی وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ بھی 29,000 لے گئی تھی، تو اگر پی ٹی آئی کی آتی ہیں تو وہ بھی سٹرونگ ہیں، اور ساجد مہدی صاحب بھی وہ وننگ کینڈیڈیٹ ہیں، سٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں سے سٹنگ ممبر ہیں وہاں کے، اور اسحاق خاقوانی صاحب اگر نون لیگ ان کے لیے گنجائش نہیں نکالتی، جو کہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ اپنے سٹنگ کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ہٹا کے ان کے لیے گنجائش نکالیں۔ پیپلز پارٹی کے یہاں نتاشا دولتانہ ہیں، انہوں نے بھی 27,000 لیے تھے، اور یہاں لبیک پارٹی کے اسماعیل شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی 15,000 ووٹ مناسب ووٹ لیے ہوئے تھے۔ تو یہ یہاں پہ ایک تو یہ امپورٹنٹ سیٹ ہے، دوسرا این57 تھا، دوسرا وہاڑی کا جو امپورٹنٹ حلقہ ہے وہ NA58 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس میں میری مدد فرما دیں کہ ہماری ٹیم نے جو جس کا کیا ہے، تو میں NA158 کے حوالے سے عامر صاحب ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، یہاں پہ تہمینہ دولتانہ ہے، ان کے بیٹے میاں عمران عقیل دولتانہ کو ملنے کا امکان ہے نون لیگ کا ٹکٹ، اور یاد رہے کہ اس حلقے سے نواز لیگ کی ٹکٹ کے لیے سابق ایم پی ثاقب خورشید شاہ صاحب بھی امیدوار ہیں، اور گزشتہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں پی ٹی آئی کے طاہر اقبال چودھری صاحب تھے جو 82,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، اور نون لیگ کی تہمینہ دولتانہ 68,000 ووٹ لے کے دوسرے نمبر پر رہی تھی۔ جی یہ دیکھیں نا، اب یہ جو ہے پہلے یہاں پہ طاہر اقبال صاحب جو تھے وہ جی وہ 82,000 لے کے گئے جو ہے، اور ان کے تہمینہ دولتانہ خود تھی، تہمینہ دولتانہ وہاں سے متعدد دفعہ جیتی ہوئی ہیں، نیشنل لیول پہ تھیں، مگر وہ خود نہیں لڑ رہی، وہ میاں عمران عقیل اپنے بیٹے کو جو ہے یہ ٹکٹ دلوانے میں دلچسپی رکھتی ہیں، تو وہ پہلے ہی ان کا فرق آ گیا تھا، لگا لینا 12 اور 14,000 کا فرق سے وہ خود ہاری تھیں۔ اور اس دفعہ یہاں پہ جو ہے پچھلے الیکشن میں آزاد امیدوار یہاں پہ ایک ہیں جو کہ نعیم اختر بابا صاحب ہیں، یہ 32,000 ووٹ لے گئے تھے۔ تو یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ 3 وے ہوتا ہے، اس میں جو ہے یہ دیکھنا ہوگا تحریک انصاف کے جو کس کو اصولی طور پہ تو جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں 82,000 کے طاہر اقبال چودھری صاحب بھی ہوں گے، تو وہ کافی ٹف پوزیشن پہ ہوں گے کہ 14,000 سے جیتے ہوئے، تو میرا خیال ان کو ٹکٹ مل سکتا ہے، وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی ابھی دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تمام کے اوپر ایک سوالیہ نشان تو ہے کہ وننگ کینڈیڈیٹس کے اوپر بھی۔ تہمینہ صاحبہ اپنے دوسرے صاحبزادے کو ایم پی کا الیکشن بھی لڑوا رہی ہیں، تو دونوں بیٹے جو ہیں نا وہ اپنے وہ باقاعدہ انہوں نے لانچ کر دی ہیں۔ بالکل، اور تیسرا جو ہے یہاں پہ کیونکہ میرے خیال میں تیسرے کو بھی ذرا ہولڈ کر لیتے ہیں عامر صاحب، وقت ہمارے پاس مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے، میرے پاس بالکل ابھی وقت نہیں ہے۔ چلے بالکل انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے پیر سے دوبارہ سے حلقوں کی سیاست پر، اور وہاڑی کے جو حلقے آج باقی رہ گئے ہیں، لودھرا سمیت اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ حلقے ہیں جن کی سیاست کے اوپر انشاءاللہ منڈے کو آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھیں گے۔ اس کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔